बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर बहुत सी रेवोल्यूशंस जो हैं वो कल्चरली आई हैं। मुझे जब पहली रेवोल्यूशन अपनी ज़िंदगी की याद है वो ड्रामा है PTV का जिसको वारिस कहा जाता था। और मैं उस ज़माने में बहुत छोटा था तो मैं रोटियां लेने बाज़ार में जाता था तो तंदूर जो है वो बंद होते थे क्योंकि वारिस ड्रामा PTV पे आ रहा होता था। लेकिन इसके साथ साथ वक्त तब्दील हुआ और बहुत सी तब्दीलियाँ आई। लेकिन एक बात बड़े अदब से ये अर्ज़ आपसे कर रहा हूँ, मुसलमानों के पास एक लफ्ज़ है, अल्लाह ने कहा कुन हो जा। लेकिन आपको इस बात का पता है कि कुन की जो तफसीर है वो किसी मुसलमान ने नहीं की, किसी मुसलमान ने नहीं की। अल्लाह ने कहा मैं हर जगह मौजूद हूँ, इसकी तफसीर किसी मुसलमान ने नहीं की। ये दोनों तफसीरें या कुरान की कसरत में तफसीरें जो हैं वो हमने पता है किन से ली, ग्रीक से। ग्रीक कब आए थे? मुसलमानों के आने से 3000 साल पहले। और आज भी उनका लिखा हुआ अदब, लिटरेचर, फ़लसफ़ा या कोई भी चीज़ जो है वो महफूज है। मिसाल के तौर पे प्लेटो एक उनका आदमी था ग्रीक सिविलाइजेशंस के अंदर, अरस्तु, प्लेटो और इस तरह के हम नाम जो है वो अक्सर रेफ़र करते हैं समझदार बनने के लिए। उसकी किताब थी रिपब्लिक के वाक़े आज भी हमारे कॉलम लिखने वाले जो हैं वो अपने नाम से लिखते हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई भी अदीब, अदब लिखने वाला, शायरी लिखने वाला जब वो कलाम लिख देता है तो वो तारीख़ का हिस्सा बन जाता है अगली नस्लों तक को असर अंदाज करने के लिए। आज हमारे पास इस मुल्क में जो लिटरेचर लिखा जा रहा है, जो ड्रामों की सूरत अख्तियार की जा रही है, क्या वो ज़रूरी है? अगर ये कहा जाए सिर्फ कि वो माशरे की अकास है, तो जब प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा था तो तब भी माशरे में बड़ी बुराइयां थीं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आप कहानी लिखेंगे तो उसमें आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि औलाद जो है वो एक औरत के ऊपर लड़ पड़ी। ये सच है, लेकिन क्या ये नुक्ता नज़र है? अल्लाह आलम। अपने आज मेहमानों से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो अदब, ये जो अदीब हमारे मीडिया के ऊपर लिटरेचर को ड्रामों की सूरत में दिखा रहे हैं, क्या वो वाकई माशरे की ज़रूरत या तश्कील है? क्या वो ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं या नहीं? इमरान यकूब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अब ड्रामे देखते हैं? अब तो नहीं देखता, बहुत कम। अब नहीं देखते? पहले कब तक देखते थे? जब तक मतलब जब आपने बात की अपने बचपन की तो वही मेरा भी बचपन था। और वारिस, उसी में देखते थे। वारिस ड्रामा जिसका आपने जिक्र किया, मुझे आज भी याद है कि महबूब आलम को तो कोई नहीं जानता, लेकिन हमारी जनरेशन का हर बंदा चौधरी अशमत को जानता है। जनाब फायका सलमान, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? आप भी तो देखती हैं ड्रामे? आप बाकायदगी से देखती हैं बैठ कर? नहीं, मैं सब ड्रामे नहीं देखती। मैं देखती हूँ कि कौन सा ड्रामा अच्छा जा रहा है और मैं इसका फैसला कैसे करती हैं मिसेस सलमान? ये इनसे पूछेंगे। नूर बुखारी हमारे साथ होंगी, सादिया इमाम हमारे साथ होंगी और डायरेक्टर हैं काशिफ नसार। इनके बड़े मशहूर ड्रामे हैं और ये जो ड्रामे हैं इन्होंने ना सिर्फ के पब्लिक के दिल जीते, दिमाग जीते, बल्कि घंटों उन्होंने अपनी आँखों को उसके ऊपर मुंजमद करके रखा। डर सी जाती है सिला, ये बड़ा मशहूर ड्रामा हुआ। रांझा रांझा करती, रंग रेज़ा, इनकार, खुदा ज़मीन से गया नहीं था, ये जो सारे मैंने इनमें से कोई ड्रामा नहीं देखा। लेकिन जब मैं ये नाम पढ़ता हूँ ना तो ये नाम का जो जुमला है, जो नाम है, ये एक लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ों का मजमुआ है। तो यूँ समझ में आता है कि किसी ने सोच के नाम रखा है। मुझे नहीं पता कि ड्रामों की क्वालिटी क्या है, मुझे बताया गया है कि क्वालिटी में ये 80% से अबव थे। ये हाई रैंकिंग ड्रामे थे जो उनके इनके नामों से भी जाहिर होता है। हमारे यहाँ अदीबों की कमी नहीं है, लेकिन क्या अब वो अदीब हैं, ये बात करेंगे। सादिया हमारे साथ हैं। सादिया, अस्सलाम वालेकुम। सादिया, आपके मैं देख रहा था तो तकरीबन को 40 के करीब ड्रामे जो थे वो बड़े ही मशहूर जो थे वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करते हैं। आपने फ़र्क क्या महसूस किया है पिछले दहाइयों के ड्रामों में और आज के ड्रामों में बहसियत एक फनकारा के? मैं आपको भी सिंपली सबसे आप पूछे थे कि ड्रामा आप देखती हैं या नहीं देखती। मैं अब ड्रामा नहीं देखती, कम से कम अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख पाती। हैं? क्यों? ड्रामा क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, वो मुझसे 10 सवाल पूछती है कि मम्मा ये एक लड़की है, ये इससे भी प्यार करती है और ये उससे भी प्यार करती है, तो ये बीवी किसकी है? तो वो मेरे पास जवाब नहीं होता। तो वो मैं उसको कुछ चीजें अपने पुराने ड्रामों की निकाल के दिखाती हूँ, लेकिन इसका ये मकसद कहीं नहीं है
کہ یہ سب کچھ پہلے جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم حضرت آدم کی بھی ہسٹری لکھیں گے, ان کے اوپر بھی ڈرامہ بنائیں گے, تو ہم ان چیزوں کو جب پکچرائز کرنے بیٹھیں گے تو ہسٹوریکل چیزیں اور ہوتی ہیں, لیکن جب آپ ڈرامے کے پلیٹ فارم پہ چیزیں لا رہے ہوتے ہیں تو چیزیں اور ہیں. بالکل. مجھے ان ڈراموں سے اعتراض نہیں ہے, مجھے ان ڈراموں کی ٹائمنگ سے اعتراض ہے. یہ پرائم ٹائم جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں ہم فیملی کی ٹائم کی. دیکھیے لوگ کہہ رہے ہیں آج نیٹ فلکس بند کرا دیں, آج یہ بند کرا. نیٹ فلکس ہوا یا کوئی بھی ایسی چیز ہوئی, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ نے سعدیہ آپ خود ایک میڈیا کی خاتون ہیں, اور آپ فرما رہی ہیں کہ میں آج کے ڈرامے اس لیے نہیں دیکھتی کیونکہ میری بیٹی جوان ہو رہی ہے. میں تلخ بات کہنے لگا ہوں, آپ کی بیٹی میری بیٹیوں جیسی ہے. بالکل. اگر بیٹیوں کے ساتھ آپ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتی تو آپ کو لگتا ہے جو ڈرامے آپ نے کیے وہ بیٹیوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ دیکھنے والے تھے؟ میرے ڈرامے بیٹیوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ اس لیے دیکھنے والے تھے کہ آج جب میں تب نکلتی تھی اور ابھی بھی جب میں پاکستان آتی ہوں, ابھی تو میں جرمنی میں ہوں, تو مجھے بچے جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے بچپن سے دیکھ رہے تھے, وہ بوڑھی مائیں جو کہتی ہیں بیٹا میں تمہاری فین تھی, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھے ہر ایج گروپ نے دیکھا. بہت اچھی بات. سعدیہ میرے ساتھ رہیے گا, اور اپنے میاں کو باڈی بلڈر اور کو جو شیف ہے ان کو میرا سلام بھی. آپ نے کہنا ہے بڑا صحیح مومن آدمی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. کاشف نثار ساتھ ہیں. کاشف نثار پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ اپنی وجہ سے, اپنی ڈائریکشن کی وجہ سے ایوارڈ لے رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے کنسسٹنٹ ہونا. کاشف بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کاشف بحیثیت ڈائریکٹر تھوڑی سی رائے دیجئے کہ آپ اگر ممتاز مفتی کے لکھے ہوئے کانٹینٹ سے, یا سر تارڑ صاحب کے لکھے ہوئے کانٹینٹ سے, یا بانو آپا کے لکھے ہوئے کانٹینٹس کو اگر دیکھیں, اشفاق صاحب کے کانٹینٹ کو دیکھیں اور آج کے کانٹینٹ کو دیکھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آج بہتر ہے؟ خیر یہ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہیلو. جی بسم اللہ. جی ایز اے اسٹوڈنٹ, ڈرامے کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک جن کے ہاتھ میں ڈرامہ تھا وہ اس سوسائٹی کا انٹیلیجنسیا تھا, وہ ادب اور ان سے تعلق تھا ان لوگوں کا. اچھا. جو بھی کانٹینٹ اور پلاٹ اور کہانی کا فیصلہ کرتے تھے وہ بڑے گرو لوگ تھے, سٹوری ٹیلر تھے. گو کہ تب بھی پولیٹیکل کمنٹ کرنے کی اجازت ہمیں کبھی نہیں رہی. آپ نے جتنے بھی نام لیے ہیں ان میں سے کبھی بھی کسی کی ہمت پولیٹیکل کمنٹ کرنے کی تو نہیں پڑی ڈرامے میں, لیکن بہرحال یہ کسی حد تک سوشل کمنٹ ضرور کرتے تھے. بالکل. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ڈرامہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کانٹینٹ کنٹرول ایڈورٹائزر نے کرنا شروع کر دیا. ہمارا کانٹینٹ سے مطلب ہے لکھنے والا جو حصہ ہے وہ کس نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا؟ ڈرامے کا موضوع, کہانی, کردار, اس کی جگہ. مطلب ہماری کہانی آج گھر سے نہیں نکلتی, تو یہ بریف ہے ایڈورٹائزر کا کہ ڈرامہ ہم 25 سے 45 سال کی ہاؤس وائفس کے لیے بنا رہے ہیں. تو جب آپ اپنی آڈینس کو ہی اتنا محدود کر دیں گے پہلے ہی, اب اگر میں ایز اے رائٹر یا ایز اے ڈائریکٹر مجھے یہ بریف دی جاتی ہے کہ جی ہمارے ہاں تو ڈرامہ دیکھنا ہی عورت نے ہے, جو کہ ہاؤس وائف ہے, جو 25 سے 45 سال کی عورت ہے گھر میں بسنے والی, تو پھر اکارڈنگلی ہی مجھے یہ بھی بتا دیا جائے گا پری ایزیوم کر کے کہ جی گھر میں بسنے والی عورت کے مسائل کیا ہیں. وہ بھی ہم نے پری ایزیوم کر لیے کہ جی وہ 6 یا 4 چیزیں ہیں جس میں ہمارے گھر کی عورت پھنسی ہوئی ہے, جس میں اس کا انٹرسٹ ہے. اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس میں انٹرسٹ پیدا کر دیں, انٹرسٹ پیدا کر دیں. اگر اس کا نہیں بھی ہے, اگر مطلب اس کو وہ مسائل نہیں بھی ہیں. اچھا کاشف, آپ کی بات, آپ نے بڑی جرأتمندانہ بات کی, اور آپ کے منہ سے سنتے ہوئے بات واقعی بڑی ہی ہمت والی بات ہے. جو سعدیہ نے کہا کہ میری بیٹی جوان ہو رہی ہے, میں آج کے ڈرامے اس کے سامنے بیٹھ کے اس لیے نہیں دیکھ سکتی کہ میری بیٹی پوچھے گی کہ ماما یہ کس کی بیوی ہے, تو میں کیا جواب دوں گی. یہ ایک مثال ہے, ایک مثال کے طور پہ. یہ واقعی کیا ہمارا ادب یا ہمارا لٹریچر اب اتنا کمانڈ ہونے لگ گیا ہے کمرشلزم سے, اشتہار دینے والوں سے, کہ ہم اپنے بچوں کو آڈینس نہیں بنائیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب جب ایڈورٹائزر نے کنٹرول کرنا ہے تو پھر ایسا ہی ہے, اور ہمارے رائٹر نے اور مجھ سے ڈائریکٹرز نے اگر ان کے پپٹس بننا ہے تو پھر ایسا ہی ہے. کتب صاحب, اس وقت
جو کانٹینٹ ہے وہ ایڈورٹائزر ہی کنٹرول کر رہا ہے, مینوفیکچر ہی کنٹرول کر رہا ہے. کاشف میرے ساتھ رہیے گا, سعدیہ میرے ساتھ رہیے گا. سعدیہ اور کاشف میں آپ کو بالکل نہیں جانتا, نہ میں ملا ہوا ہوں, لیکن میرا سلام ہے آپ کو. یقین کیجئے میرے پاس اس وقت اپنا ذاتی کانٹینٹ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا, کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں لوگوں کی رائے کو اس طرح لے کر آؤں گا. آپ نے بات ہی وہاں سے ابتدا کی ہے جہاں میں بات کو انتہا کرنا چاہتا تھا. اگر یہ سلجھے ہوئے لوگ موجود ہیں تو پھر مجھے بھی بڑا حوصلہ ہوا آپ لوگوں کی بات سن کے. نور بخاری, آپ کا تعلق بھی انڈسٹری سے ہے, آپ نے ایک زندگی میں بڑا انٹلیکچوئل شفٹ لیا, سوشل شفٹ لیا, ظاہر ہے ایک تھرسٹ بھی آپ نے لیا لوگوں کے بلنٹس کا, باتوں کا. آپ کو کتنا لگتا ہے کہ آج میں جب کسی سے کہتا ہوں کہ یار یہ ڈرامے میں یہ کیسی بات ہے, اور میں یہ نہیں دیکھ سکتا, میں حلفاً کہہ رہا ہوں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں ڈرامہ بیٹھ کے اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتا, بیٹی کے ساتھ دیکھنا تو چھوڑ ہی دینا, میں یہ نہیں دیکھ سکتا. میری بیوی میرے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھتی. ہم یہ بات ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ایک عورت اپنے سسر کے ساتھ بھی رومانس کر رہی ہے, دیور کے ساتھ بھی کر رہی ہے. میں نہیں ایکسیپٹ کر سکتا. ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہو, میں یہ بھی نہیں کہتا کیونکہ ڈر لگتا ہے مجھے کہتے ہوئے. معاشرے میں غلاظت ہوتی ہے, لیکن کیا صرف غلاظت ہی دکھانی ہے ہم نے معاشرے میں, یا ہم اپنی اس نسل کی بھی تربیت کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ جیسے آپ نے ایک بہت بڑا تاثر دیا ہے نوجوان نسل کو اپنی تبدیلی کے ساتھ, کیا ذمہ نہیں ہے کسی لکھنے والے کا, یا یہ صرف جو ہے اشتہار والے ہی اب ہمارے مستقبل کا اور ہمارے بچوں کا فیصلہ کریں گے؟ السلام علیکم جی. ڈیفینیٹلی بلال صاحب, ہم لوگ کی اپنی بھی ذمہ داری ہے, جیسے ماشاء اللہ سب نے بات کی. بٹ اگر آپ اسی طرف اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم کانٹینٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں یا پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو اس وقت ارطغرل دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے. یونس میں بھی میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے, ابھی یونس امرے ہے, آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو سین اٹ, مطلب وہ دیکھ کے میرا تو رونا نکل گیا. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں بن سکتا ایسا کچھ کانٹینٹ جس میں آپ وہ اچھا پوری ایپیسوڈ ایک چلتی ہے اور اس کے اندر ایک احادیث ضرور وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی مولا علی کا واقعہ سنا رہا ہوتا ہے, وہ مرشد بنا ہوا ہے. اچھا یہ کمال بات نہیں ہے کہ وہ پھر لوگوں نے دیکھا بھی اس طرح کے, ہمارے اپنے یہاں بچوں نے, میری ٹیم میں لوگوں نے 20 قسطیں ایک دن میں دیکھی. ایک دن میں آپ سوچیں, ہم پوری فیملی بیٹھ کے دیکھتے ہیں, میری میٹ سے لے کر, مطلب اگر ہم کہیں کہ یہ سرٹن طبقہ ہے جو اتنا گندا کانٹینٹ یا وہ جو ساس بہو والا دیکھنا چاہتا ہے وہی دیکھ رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں, یہ ایفرٹ انہوں نے کیا. جب وہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہمارے پروڈیوسر, ڈائریکٹرز, رائٹرز اور چینل اونرز اس کو ایفرٹ کر سکتے ہیں. بخاری اس کا سیدھا سا جواب وہ سارے لوگ یہ دیں گے, دو جواب دیں گے. ایک تو وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم کمرشل ادارے ہیں, ہمیں زندہ رہنا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمیں اشتہار دے. تو اشتہار کی کریموں والے جو ہیں وہ بتائیں گے, کولڈ ڈرنکس والے بتائیں گے کہ ہمیں کیا چلانا چاہیے. یہ سب باتیں کہنے کے باوجود, اور پھر وہ کہیں گے کہ جی معاشرے کی یہی حقیقت ہے. اب ارطغرل جو ڈرامہ میں نے دیکھا نہیں ہے, میں نے سنا ہے, اور جن سے سنا ہے ان کی آنکھوں میں نے آنسو بھی دیکھے ہیں. اس نے ریکارڈ توڑ دیے سارے, وہ ٹی پی آریں جو ہوتی ہیں ان کے ریکارڈ توڑ دیے. پھر اس کے باوجود ہمیں کمانڈ کرنے والے, اشتہار دینے والے ہوں گے, تو پھر میں اور آپ تو نور بخاری بالکل ایک irrelevant لوگ ہیں نا اس معاشرے میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن آئی تھنک ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا. جب ہم اگر اسٹینڈ لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت سب سے زیادہ وہ دیکھا گیا ارطغرل, مطلب یوٹیوب پہ بھی وہی دیکھا گیا, نیٹ فلکس پہ بھی وہی دیکھا گیا, پی ٹی وی پہ بھی وہی دیکھا گیا. نور میرے ساتھ رہیے گا حضرت عمران, بڑی ایمانداری سے جب لوگ یہ کہتے ہیں نا, اور ہم نے 20 سال سے یہ آرگومنٹ سنے, اور جی لوگ دیکھنا ہی ہے چند دن, اور لوگ نہیں دیکھنا چاہتے, لوگ ارطغرل بھی تو دیکھتے ہیں نا. آپ وہ دکھائیں گے تو وہ دیکھیں گے بھی. یہ باتیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے آج ادب پڑھ نہیں سکتے, وہ ادب دیکھ نہیں سکتے, وہ اس کا ذمہ جو ہے وہ میرے آپ پر ہے, اشتہار دینے والی کمپنیوں پر ہے, یا ہم پہ مجموعی طور پر ہے؟ بلال صاحب بات یہ ہے کہ میں تو اب 3-4 چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا. جی کیونکہ جو نور بخاری نے بات کی, جو سعدیہ امام نے بات کی, جو کاشف نثار نے بات کی, ان پہ میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا. لیکن پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم مجموعی طور پہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک, کیونکہ میں ان تینوں کی باتوں کو سچ نہیں مانتا. ٹھیک, اب اس کی وجہ سن لیں. کاشف نثار صاحب سے میرا 1-2 ملاقاتیں بھی ہیں, میں ان کا فین بھی ہوں, ہمارے کچھ مشترکہ دوست بھی ہیں.
بالکل ٹھیک. میں سمجھتا ہوں آپ نے جتنے ان کے ڈراموں کے نام لیے, اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ایک تو بطور صحافی ہمیں سب چیزوں پہ نظر رکھنا پڑتی ہے, دوسرا یہ کہ میں جب آفس سے گھر جاتا ہوں تو میری بیوی اور میری بیٹی گریڈ کالج میں 2nd ایئر میں پڑھتی ہے, اور میری بیوی وہ دونوں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور انہیں سارے ڈرامے پورے کرنے ہوتے ہیں, چاہے انہیں بعد میں وہ نیٹ فلکس پہ دیکھنے پڑیں کہ کوئی ایپیسوڈ کہیں مس نہ ہو جائے. پہلی بات, میرا جو آخری ڈرامہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد میں نے ایک ڈرامہ دیکھا, اگرچہ میں نے اس کی بھی ساری قسطیں نہیں دیکھی, لیکن کیونکہ میں جاتا تھا تو مجھے نسبتاً وہ بہتر لگا. وہ ڈرامہ تھا کشف, ابھی پیچھے ختم ہوا ہے. اچھا اب اس میں سٹوری سن لیں. ایک تھی وہ پیرنے کی کہانی, لیکن اس کا بھی ساتھ ہچک چل رہا تھا. ماشاءاللہ. تو پیر کا بھی نہیں, میری گزارش سنیں, یعنی ہم نے یہ مجبوری سمجھ لی کہ بے شک صوفی کی یا کسی پیر کی بھی کہانی چلانی ہے تو عشق اس میں بھی ڈالنا ہے. اچھا اب کاشف صاحب نے جو باتیں کی, یا سعدیہ, مجھے آپ بتائیں کہ سعدیہ امام اس بات پہ تو بڑی خوش ہو رہی ہیں کہ جناب میں نکلتی ہوں تو مجھے مائیں کہتی ہیں, آنٹیاں کہتی ہیں, بچیاں کہتی ہیں ہم آپ کے بڑے فین تھے. تو آپ نے جب اس وقت یہ ڈرامے کرتی تھی تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ ان پہ بھی معترض ہوتے تھے. آج ان سے زیادہ فین ماہرہ خان کے ہیں. یہ کیا سمجھتی ہیں کہ اب ماہرہ خان یا جو اب انڈسٹری میں خواتین ہیں, ہنا الطاف, ان کے فین ان سے کم تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے زیادہ پذیرائی تو اب کی ایکٹریس کو مل رہی ہے. صدارتی ایوارڈ بھی مل رہے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں وشیات جو ہے آپ کے سامنے, لہٰذا آپ کو لگتا ہے اس کے لیے سرکاری سرپرستی ہو رہی ہے؟ نہیں, سرکاری سرپرستی بھی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ انہوں نے ایڈورٹائزنگ کی. جناب ایڈورٹائزرز کو قصوروار قرار دے کہ آپ کاشف بھائی اپنے آپ کو ہم بے قصور نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈورٹائزر نے کیا بے قصور تو نہیں سر نہیں, ڈیمانڈ کیا کرنی ہے انہوں نے. ڈیمانڈ یہ کرنی ہے کہ جناب اس ڈرامے کی ریٹنگ سب سے زیادہ آ رہی ہے, یہ سبجیکٹ سب سے زیادہ بک رہا ہے, اس کی TRP سب سے زیادہ ہے, لہٰذا مجھے تو یہ چاہیے. ٹھیک. اب اللہ کے بندہ, یا تو کوئی ایسا بندہ درمیان میں سے نکلے, وہ کاشف نثار, وہ ندیم بیگ ہو یا کوئی ہو, جو ایک اچھی چیز بنائے اور ساتھ لائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ میرے جیسے بیچارے قلم کے یا ٹی وی کے یا کیمرے کے مزدور ہیں. ان کے پاس وہ فائنانسز نہیں ہے کہ اچھا ڈرامہ بنانے کے لیے بھی اب کروڑوں روپے چاہیے. ٹھیک. اب یا تو کوئی ایسا فائنانسر ان کے ساتھ بھی آئے. اچھی آپ نے بات کی, آپ نے کہا یہ سارے مزدور لوگ ہیں, ان کو پیسے چاہیے. بالکل ایسے, اور یہ نوکری کر رہے ہیں, اور یہ نوکری کر رہے ہیں تو جو دینے والا ہے وہ سارا کچھ بتائے گا. مجھے ایز اے ہاؤس وائف آپ بتائیے کہ آپ جو ڈرامے دیکھتی ہیں, آپ ان ڈراموں کے کانٹینٹ کے اوپر, ڈراموں کی پروڈکشن پہ نہیں, کانٹینٹ پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کتنا معیاری ہے, فیملی میں دیکھا جا سکتا ہے, ڈسکس کیا جا سکتا ہے, کیا ہے؟ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ جو اس وقت کانٹینٹ زیادہ تر اور معیاری ڈراموں کی میں بات کروں جو دکھایا جا رہا ہے تو وہ ریلیٹیبل ہے ہمارے معاشرے سے. معیاری ڈرامے اور غیر معیاری بھی دکھائے جا رہے ہیں؟ غیر معیاری بھی بہت ہیں, لیکن میں چونکہ معیاری ڈرامے پسند کرتی ہوں, معیاری ڈائریکٹرز کیسے فرق کیسے کرتی ہیں, کیسے کہ یہ معیاری ہے اور یہ غیر معیاری ہے مثلاً؟ میرا خیال ہے کہ معیاری اور غیر وہی گھسے پٹے وہی کردار اور وہی ساری چیزیں, اور معیاری ڈراموں کے جو اسکرپٹ ہوتا ہے وہ خود بتاتا ہے, وہ خود بولتا ہے, مثال کے طور مجھے مثال دیں. وہ اپنی اٹینشن خود گریب کر لیتا ہے. مثلا اس بات میں بڑی اٹینشن ہوگی, مجھے نہیں پتا ہے, بعد میں جملہ کہہ بھی سکتا ہوں, مجھے روک دینا بھائی اگر نہیں کہہ سکتا, کہ ایک میاں بیوی ہیں, گھر میں خوشی خوشی رہ رہے ہیں, ابا جان ملنے آئے, بیگم صاحبہ ابا جان سے محبت کر رہی ہیں, بڑا اٹینشن گریب کرے گا. دیور ہے گھر میں, اس کے ساتھ وہ عشق شروع ہو گیا, یا کوئی خاتون بڑی مذہبی ہے لیکن انڈر گراؤنڈ اس کا عشق ہے, بڑا گریب کرے گا. گریب تو یہ کرے گا, دکھا رہے, وہ معاشرے کی عکاسی تو کر رہے ہیں. یہ کہانیاں, اس میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ معاشرے کی عکاسی معاشرے میں تو وہ بھی انسان سچ ہے جو گٹر میں گھس کے آپ کا گن صاف کرتا ہے, وہ تو ہم نے کبھی نہیں دکھایا. نہیں, اگر آپ کاشف نثار صاحب کا ڈرامہ دیکھیں, رانجھا رانجھا کرتی, تو اس میں گٹر صاف کرنے والی ہی عورت, اور اس میں ایک ڈراپ بھی نہیں ہے گلیمر کا. اس کے باوجود وہ جس طرح دنیا بھر میں اور بھارت میں دیکھا گیا, چھا گیا ہے. ہاں بالکل, ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک ڈراپ بھی نہیں ہے گلیمر کا, اور وہ لڑکی کا رنگ بھی, اس کا مطلب نان گلیمر بھی چل سکتا ہے, اور وہ ان کمپنیوں کی خواہشات کو بھی پورا کر سکتا ہے جو کہ اپنی خواہشات کو ایسے ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, ہم نے اپنے صرف ڈراموں کے مثبت پہلو, منفی پہلوؤں کو نہیں دیکھنا, مثبت پہلوؤں کو اس لیے دیکھنا ہے, نہیں اس لیے دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے ری انفورس کرنے ہیں یہ اپنے جو ہماری اچھی چیزیں. اور میں اس کا آپ کو, کاشف نثار صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میں انہیں بتانا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی, کہ ہمارے ڈراموں نے ایک بہت زبردست کام کیا, اور وہ کیا ہے, آج بھارت میں
اردو کے بہت زیادہ نوجوانوں میں ٹرینڈ آیا، اور یہ پچھلے 15 سالوں میں آیا، اور یہ ہمارے ڈراموں نے کیا اردو سیکھنے کا. وہ بھارت جو اب ٹپوریوں کی لینگویج، ایک ان کی پوری نسل ٹپوریوں کی. واپس آتا ہوں، ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا. کریں گے کہ اردو جو ہے وہ ہمیں ڈراموں سے اب ہمارے نوجوان جو سیکھ رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اسکول جو ہے اور کالج اور یونیورسٹیاں جو ہے یہ اب چھلے بیچنے لگ گئی ہیں یا کیا کرتی ہیں؟ یہ ان کا ادب سے کیا تعلق اور واسطہ ہے؟ لیکن کاشف سے اور باقی تمام مہمانوں سے پوچھوں گا، کیا ہم بحیثیت ملازم، ایک کریٹو ملازم کے، ہم کیا اپنی کمپنیوں کو، بیچنے والے لوگوں کو یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ بھائی جان ارطغرل نے بھی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، نان گلیمر نے بھی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اگر وہ ٹی پی آر لے سکتا ہے تو مجھے یہ گند دکھانے کی بچوں کو اور بچیوں کو، کیا میرے اندر کو منت مانی ہے میں نے کہ میں یہی دکھاؤں گا؟ یا شاید ہم ڈرتے ہیں اپنی اس رزق سے کہ لوگوں کو تعلیم دیں گے تو وہ ہماری کہیں روٹی بند ہی نہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف میرے ساتھ ہیں. میں ایک بڑی ہی ادب سے اپنی ایک عاجزانہ جو ہے نا رائے پیش کر رہا ہوں. ایران جو ہے اس کے اندر ڈاکومنٹریز بڑی بنتی ہیں. ایران کے اندر بہت سی ایسی فلمیں بنی ہیں جنہوں نے کہ دنیا کے ہر لیول پہ بہت پذیرائی لی ہے. لیکن اگر آپ غور فرمائیے تو ان کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کے لیے شاید الفاظ بھی نہیں چاہیے، وہ ویژولی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. شاید ان کے پاس لوگ زیادہ بہتر ہیں. لیکن دوسری طرف کاشف دیکھیے، میسج فلم آئی تھی حضرت یوسف پہ، کربلا پہ، مختار نامہ فلمیں بنی، ان کے جو ویورشپ ہے وہ لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں ہے. کاشف کہیں ایسا تو نہیں کہ ملٹی نیشنل تو ظاہر ہے نہیں چاہے گا نا کہ ہم فاطمہ جناح کو پروموٹ کریں، یا ہو سکتا ہے چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارا لکھنے والا جو ہے آج ادیب جو ہے وہ اتنی قابلیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ جملوں کو، الفاظ کو، خیالوں کو پرو کر ایک صحت مند بات معاشرے تک پہنچا سکے؟ صاحب مجھے یقیناً یہ صلاحیت ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صلاحیت نہیں ہوگی. ہمارے ہاں بہت اچھے پلے رائٹر، اسٹوری ٹیلر ہیں، آج بھی ہیں. مجھے جو ضرورت لگتی ہے وہ یہ کہ آپ جب تک اپنی کہانی کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے نا، تب تک آپ اسی الجھن میں پھنسے رہیں گے. تو ایک گھر میں کیوں پھنسی ہوئی ہے کاشف؟ جی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ آپ سے میں نے کہی کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے ڈرامہ دیکھنے والیاں کون ہیں یا والے کون ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ایک وجہ تو اس کی یہ ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کہانی کو گھر سے نکالتے ہیں تو اس کی پروڈکشن کاسٹ بہت بڑھ جاتی. صحیح. کچھ ہمارے پروڈیوسر کو سوٹ نہیں کرتا اور کہیں ہمارے ایڈورٹائزر کو سوٹ نہیں کرتا. کیونکہ کاشف آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں، یہ جو گھر والی ہے 25 سال سے 35 سال کی عورت، یہ میلاد پہ بھی تو جاتی ہے، یہ درباروں پہ بھی تو جاتی ہے، یہ شاپنگ کرنے بھی تو جاتی ہے، یہ ہر وہ چیز کر رہی ہے جو گھر سے باہر بھی ہے اور کامیابی سے کر رہی ہے. جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میرے کہنے کا مطلب ہی ہے کہ جب آپ ایک عورت کو ان 4 مسائل میں سے نکال لیں گے تو پھر ہمارے ہاں تو عورت اسٹرگل ہم سے، ہماری سوسائٹی میں عورت سے زیادہ اسٹرگل کون کر رہا ہے؟ جو گھر بھی چلاتی ہے اور گھر کے اندر کے معاملات بھی دیکھتی ہے. ہم ایسی عورتوں کی کہانیاں نہیں سنانا چاہ رہے جو گھر سے نکلتی ہیں. یہ بات آپ نے کاشف بڑی ہی زیادہ نا سنجیدہ کر دی کہ ہماری عورت سے زیادہ اسٹرگل کون کرتا ہے. تو ہم اپنے لٹریچر کے اندر، ادب کے اندر، کہانی کے اندر، ڈرامے میں، افسانے میں، ہم اس عورت کے اسٹرگل سے شائع ہیں، شرماتے ہیں، یا وہ بکتا نہیں ہے؟ سوری آپ کی آواز کٹ گئی. سوری، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ بات میں بالکل آپ کی متفق ہوں اس بات سے کہ ہماری عورت بہت سٹرگل کرنے والی ہے، چاہے وہ گاؤں کی ہو، چاہے شہر کی ہو، چاہے وہ میرڈ ہو، چاہے ان میرڈ ہو، تعلیم حاصل کرنا ہو یا گھر بسانا ہو. ہم لوگ بحیثیت ادیب اپنے لٹریچر میں یا بحیثیت لکھنے والے کے اپنے ڈرامے میں ہم اس بات سے کیا شرم کرتے ہیں کہ اس کا سٹرگل والا رول سامنے آئے، اس کا رومانٹک رول یا اس کا ڈرٹی رول یا اس کا ایسا رول نہ سامنے آئے جو کہ جو سچ بھی شائع ہو لیکن اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس کا اوور آل پرسپیکٹو بڑا ہے اسٹرگل کے اندر؟ جی، وہ ایز اے انڈسٹری جس کا میں بھی حصہ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ سب کے لیے کنوینئنس ہے کہ کہانی کو آپ جتنا محدود کر دیں تو سب کی محنت کم ہو جاتی ہے، انکلوڈنگ
میں اپنی فٹرنیٹی کی بھی بات کرتا ہوں. یہ آپ نے بڑی سچی سی بات کر دی کاشف, یقین کیجئے کاشف, آپ کے ماں باپ کو سلام ہے بھائی, آپ نے بڑی ہی سچی بات کر دی. نور آپ ساتھ ہیں, آپ نے کاشف کی بھی بات سنی, ہماری بھی بات سنی. ہم الٹیمیٹلی اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ یہ جو سارا, میں لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, جو ساری برائی ہم نے کی ہے, ستیہ ناز کیا ہے ادب کا, لٹریچر کو ہم تباہ کرتے ہیں, تو یقین کیجئے معاشرے صدیاں لیں گے واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے. ہم نے صرف اپنی کمفرٹ زون کے لیے, باہر پیسے زیادہ لگتے ہیں شوٹنگ پہ, اندر کر لو, اندر کرنا ہے تو گھر کے مسائل کو شوٹ کرنا لکھنا زیادہ آسان ہے اور اکنامکلی فٹ ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے وہ بکنے والا مابدہ ہے, تو وہ اشتہار بھی ہمیں زیادہ مل جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف فاطمہ جناح کے اوپر, رابعہ بصری کے اوپر, ٹیپو سلطان کے اوپر, محمد بن قاسم کے اوپر ہم نے کبھی فلم نہیں بنائی. ٹرکس نے بنائی اگر اپنی عثمانیہ ڈائنیسٹی پہ, تو اس نے تو پرخچے اڑا دیے اور لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ کدھر اسلام ہی نہ واپس آ جاوے. جی نور. جی سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو کاشف نثار صاحب بہت زبردست ڈائریکٹر ہے. سب سے ہاتھ جوڑ کے میں کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے ہماری عورتیں لٹرلی دین کی طرف واپس آنا چاہتی ہیں. میں نیٹ کے اوپر یوٹیوب پہ اپنا کچھ ڈالتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں بچیاں, اگر ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر دیکھیں نا ٹرکش والے, ان لوگوں کو سلام ہے, یہ ہمارے دین کو واپس لے کے آ رہے ہیں, ہمارے اندر کا مسلمان جگا رہے ہیں. تو پلیز خدا را کچھ فرق نہیں پڑے گا, غریب ڈرامہ بنا لیں, اللہ برکت ڈالے گا. آپ اللہ کا نام تو لیں, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا, آپ کو اتنی سکسیس ملے گی کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہو جائے گا. اچھی بات کی آپ غریب ڈرامہ بنا لیں. میرے خیال میں کاشف بھی یہی کہہ رہے ہیں, غریب ڈرامہ بنا لیں لیکن اللہ برکت ڈالے گا. بڑی اچھی بات کی. سعدیہ آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ارطغرل نے اس معاشرے میں ایک بہت بڑا کامیابی کا جھنڈا نہیں گاڑا. اس نے اس معاشرے کے ادیبوں کو, میں اپنی نلائق ترین رائے دے رہا ہوں, اس نے اس ادیبوں کو یہ دکھا دیا کہ بیٹے دو گھوڑے بھی ہوں تو کامیابی سے ڈائریکشن کی جا سکتی ہے. میرے مننے, اگر کہانی میں امام علی کے قول بھی ہوں تو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. وہ جو ہمارا جھوٹ تھا میرا اور آپ کا کہ ہم کہتے تھے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ ارطغرل دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ بات آئندہ آنے والے وقت میں ہمارے لکھنے والوں کو کیا امپروو کرے گی؟ بہتر لکھنے والے آئیں گے یا آ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں اپنی رائے میں ایمانداری سے, میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں آج اگر مال روڈ پہ نکل جاؤں اور میں ادب کی 10 کتابیں اٹھاؤں تو مجھے ادب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یقین کیجئے ہر صفحے میں 50 غلطیاں الفاظ کی, جملوں کی تخلیق کی اور جملوں کے مس فٹ ہونے کی نکال سکتا ہوں. یہ وہ ہماری وہ نسل ہے جو سمندر اور سمندر میں آج تک فرق نہیں کر سکی. اسے نہیں پتا کہ لفظ کہنا ہے یا لفظ کہنا ہے. اب اتنی کمزور ہستیاں جو ہیں اگر وہ لکھنے میں آ جائیں گی تو سعدیہ امام پھر کہانیوں کے کانٹینٹ وہی بکیں گے نا جس کے اندر آپ کو برائی نظر آئے. سب سے پہلے تو میں یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے صحافی بہن کو بتاؤں کہ میرے صرف نہیں, میں تو خود ان سارے آرٹسٹوں کی فین ہوں جو اس وقت کام کر رہے ہیں. تو پہلے تو ہمیں اپنے اس مزاج کو ٹھیک کرنا ہے. سعدیہ کیوں فین ہیں آپ؟ انہوں نے کیا کیا جو آپ فین ہیں؟ نہیں, بہت اچھے آرٹسٹ دیکھیں, آرٹسٹ کو اس کے کردار کی بنیاد پہ, اس کی ایکٹنگ کی بنیاد پہ پسند کیا جا سکتا ہے. یہ میں نہیں اس سے اختلاف کر سکتی کہ تم نے اس ڈرامے میں کام کیوں کیا یا تم نے اس فلم میں کام وہ کون سا معیار ہے جو ہم نے پار کیا ہے ایکٹنگ کے اندر؟ وہ کون سا آسکر ہے جو ہم نے جیتا ہے؟ وہ خاص طور پہ صابنوں کے یہ پرائزز ہیں, ڈسٹریبیوشن ہے. یہاں میں اس لیے آپ سے اختلاف کروں گی کیونکہ میں خود بھی ایک آرٹسٹ رہی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ بہت ساری سچویشنز میں ایکٹنگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جن میں آپ کے لیے, اب جیسے رانجھا کر دی میں جتنے بھی سینز کاشف نے پکچرائز کیے ہیں, میں کہتی ہوں اقرا عزیز نے کمال کام کیا اس کے اندر. اور اس لڑکی نے بتایا ہے کہ میں کتنی بڑی آرٹسٹ ہوں, اس اپنے قد سے بڑی ہو کے اس سے سکھایا ہے. اسی کی جگہ جب آپ غلطی دیکھتے ہیں تو آپ کو اسی لڑکی سے چڑ ہونے لگتی ہے کیونکہ اس میں لینگویج اتنی گندی ہے, اس میں بدتمیزی اتنی دکھائی گئی ہے. میں اس طرح کی اپنی بیٹی کو تربیت ہی نہیں دینا چاہتی. لیکن کیا آج کا فنکار سعدیہ, کیا آج کا فنکار اسکرپٹ پڑھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ آج کا نہیں کرتا. آج کا دیکھیں بکا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو سیریس بتاؤں, آج کا آرٹسٹ جو ہے نا وہ مجبور ہے, اس نے یہی ڈرامے کرنے جو جیسا کاشف نے بولا کہ آپ کے پروڈکٹ بیچنے والے نے بتا دیا کہ مجھے یہ 4 چیزوں پہ ڈرامے بنا کے تو ان ڈراموں سے آگے نکلو. اور دوسری بات, اس سے ہمیں اب کہیں نظر نہیں چرانی کہ ہمارے ڈرامے اب فنڈنگ ہو رہے ہیں. یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہو رہے ہیں, اب ہماری فنڈنگ سے کیا مراد ہے؟ فنڈنگ ہو رہی ہے
یہ دیکھیں میں اب اس چیز کو اتنا کھولنا نہیں چاہتی. آپ لوگ بہت پہلے سے یہاں بیٹھے میں اس انڈسٹری کو میرا خیال ہے کہ بہت بہتر جانتے ہیں. یہ سامنے آپ کے صحافی بھائی بیٹھے میرے, ان سے ضرور پوچھے گا. یہاں بات روک کے ایک چیز کہنا چاہتی ہوں, ارطغرل کہ ہم مسلسل بات کریں. ارطغرل کو آ کے اب ہم نے پسند کیا ہے, جب ہم ٹی وی نے اسے چلائے تو کسی نے دیکھا تک نہیں تھا. تو یہ جو دماغ کو ہم نے بڑا کرنا ہے نا, اور لوگوں کو یہ تیار بھی کرنا ہے کہ اس طرح کا بھی ایک ڈرامہ ہوتا ہے. ہم ٹی وی نے ارطغرل ڈرامہ کی سیریز چلائی تھی. جی ہم ستارے جب انہوں نے اپنا چینل کھولا تھا تب ارطغرل پہلی دفعہ پاکستان میں وہاں چلا تھا, لیکن کسی نے اس ڈرامے کو نہیں دیکھا, ریجیکٹ کر دیا گیا. کیونکہ تب جو تھا نیٹ فلکس پہ یہ ڈرامہ نہیں آیا تھا, نیٹ فلکس سے اس ڈرامے کو شہرت ملی. اور اس کے بعد جب ہمارے پی ایم صاحب نے بھی بولا تو یقیناً میں نے خود نہیں دیکھا یہ ڈرامہ, میں نے اب دیکھا اور میں نے 5 دفعہ دیکھا یہ سیزن. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ چیزوں کے لیے ہمیں بھی اپنے دماغ کو تیار کرنا. میں بہت بڑے ڈرامے یا بہت فلمیں نہیں دیکھتی کیوں مجھے لگتا ہے اس میں ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. میں بڑی شارٹ سٹوریز کو فوکس کرتی تھی, لیکن جب میں نے یہ دیکھا میں کہا نہیں یار بہت کمال ہے, مجھے مزہ آیا دیکھ کے اس ڈرامے کو. اگر ہم صرف ٹرکش ڈراموں کی بات کرتے ہیں تو ٹرکش ڈرامے میں آپ اس کو ہٹا دیں اور اس کے علاوہ ان کے نارمل ڈرامے دیکھیں تو آپ یہی سر کوٹ رہے ہوں گے جو آپ اس وقت سر کوٹ رہے اپنے ڈرامے دیکھ کے. تو وہاں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. وہ عشق ممنون میں بھی یہی گن تھا. وہ مجھے, میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ آؤں گا اور کاشف سے بات پوچھوں گا کہ کیا ہم آج اپنے کانٹینٹ کو, میں مثال یہ کس طرح لفظوں میں دوں, کیا ایک برے کانٹینٹ کو ایک اچھا ڈائریکٹر اچھی پریزنٹیشن دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھنے والے کا جو اثر ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں تخیل, یعنی کہ وہ امیجنیشن کرتا ہے, پرسیو کرتا ہے اور وہ پھر معاشرے پہ اثر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے بچپن میں فلمیں دیکھی تھی اسٹار ٹریک, اس کے اندر جو کچھ اس نے تخلیق کیا تب, آج وہ بالکل سچ ہے. 007 جیمز بانڈ میں جو تخلیق کیا, وہ مائکرو چپ تخلیق کی انہوں نے, وہ ایک جوتے کے نیچے رکھ لیتا تھا, وہ سارا کچھ, آج وہ سچ ہے. وہ سوچنے والا 60 کی دہائی میں 2020 کو سوچ سکتا تھا اور اس کا اثر آج ہم نے دیکھا ہے. کیا ہمارے سوچنے والا, وہ بقول کاشف نثار کے, وہ ساس اور بہو کے معاملے سے نہیں ابھی باہر نکلا تو کب سوچنا شروع کرے گا؟ حضور سعدیہ نے ایک بڑی اچھی بات کی, مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. کیا ہم سپانسرڈ پلان لیتے ہیں باہر سے, کوئی فورس ہے ہمارے اوپر کہ یہ گند دکھایا جائے؟ نہیں, کیوں نہیں لیتے آپ؟ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے, بنیادی وجہ یہ آپ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایجنڈا وہ لے کے چلتے ہیں, یہ جو آپ نے ایک عورت کا کردار دکھانا اور یہ جو حقوق نسواں کے علم بردار ہیں, اس پہ مختلف NGOs ہیں جن کی آپ کو فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے یورپ سے, ہاں جی, باہر کے ملکوں سے, یورپ سے اور دوسرے ملکوں سے. جب وہ فنڈنگ آتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ سے, ویسٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی عورت کو بھی آزاد ہونا ہے. کس بچی کو یہ برا لگے گا کہ اگر وہ اس کو ایک ایسی چیز پڑھائی جائے, سکھائی جائے, دکھائی جائے کہ تم تو آزاد ہو, تمہارا والد کون ہوتا ہے تمہارے فیصلے کرنے والا, تمہارا بھائی کون ہوتا ہے تمہارے فیصلے کرنے والا, تمہاری ماں کون ہوتی ہے تمہارے فیصلے کرنے والی, تم خود مختار ہو. اور پھر اس میں ساتھ یہ لیبل بھی لگایا جائے کہ اسلام میں تو سب سے زیادہ آزادی تو اسلام نے دی ہے, تو یہ تمہارے ماں باپ نے تو کیونکہ انڈیا کے ساتھ رہے ہیں تو ہندوازم کی وجہ سے تمہیں ڈاک کے رکھا ہوا ہے, تم کچھ کر نہیں سکتے. تو وہ فیسینیٹ کرتی ہیں بچیوں کو چیزیں. اس لیے فنڈنگ بالکل سادہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ فنڈنگ ہو رہی ہے, لیکن آپ ایک بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں کم از کم 26 دفعہ ذکر کیا ہے لٹریچر. کیا یہ لٹریچر ہے جو ہم دکھا رہے ہیں؟ سر وہ لٹریچر لکھنے والے مر گئے. اشفاق احمد صاحب کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ منٹو کو میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں؟ میں کس کی قبر سے جا کے اٹھاؤں انہیں کہ اللہ کے بندو آ جاؤ, آپ نے ابھی ڈرامے لکھنے ہیں؟ گزارش یہ اب تو جو ہے اب تھرا کلچر ہے. اب وہ چیزیں منٹو نے کتنا خوبصورت لٹریچر لکھا, آپ ذکر کر رہے ہیں نا, بالکل اس کی کتابیں بچے ہاتھ میں پکڑتے تھے تو ان کو برا سمجھا جاتا تھا. آج آپ نے منٹو کو 1000 سے ملٹیپلائی کر کے اس سے بڑی غلاظتیں, میں اس کو غلاظت نہیں کہتا, وہ بہت اعلیٰ لٹریچر لکھتا تھا. ہم آج وہ دکھا سکتے ہیں گھر میں. منٹو جو ہے وہ بچا سر راجا گید پہ کم تنقید ہوئی تھی. بانو آپا نے جب لکھا تو اس پہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا, لیکن گزارش اس پہ اب کیوں نہیں کہتے جس کو میں لٹریچر کہہ رہا ہوں؟ سر وہ لٹریچر ہے نہیں. اصل چیز یہ, اب آپ دیکھیں
اصل چیز یہ ہے کہ پہلی بات یہ لٹریچر نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے الفاظ ہوتے ہیں نا غلط العام، اسی طرح سے یہ تھرا کلچر ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، لٹریچر بنا کے دکھانا چاہ رہے ہیں، اس کو زبردستی. ابھی میری بہن نے یہاں بات کی کہ جی دیکھیں کہ جی انڈیا میں یہ ڈرامے بڑے مقبول ہیں، وہاں تو اردو، یعنی ہم انڈیا میں اردو کو بہتر کرتے کرتے اپنی نسل کو تباہ کر لیں، وہ ہمیں قبول ہے. جو عمران بات کر رہے ہیں نا کہ یہ لٹریچر نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، ہر شے لٹریچر نہیں ہو سکتا. لٹریچر کے لیے ایک معیار قائم کرنا پڑتا ہے، پھر وہ بنتا ہے، ورنہ گالی کو آپ کہیں گے کہ جی ایوی لٹریچر ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. آج آپ کے خیال میں وہ کون سا فیم ہے جو کہ عورت گھر میں رہ کے دیکھنا چاہتی ہے 25 اور 35 سال کی، وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی انہی رائٹرز کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ دکھانی پڑتی ہیں جو کہ ہمارے ویلیوز، وہ انہیں مجھے نہیں لگتا کہ جیسے الف ڈرامہ ہے، اس میں وہ جو ایکٹریس ہے یا جو ہیروئن ہے وہ کس چیز کو ڈیناؤنس کریے، کس چیز کی وہ ایکٹنگ نہیں کرنا چاہتی، وہ اس کو برا دکھایا جا رہا ہے. اور یہ چیز مطلب میں بڑی حیران تھی کہ ڈائریکٹر نے یہ کیسے ایکسیپٹ کر لیا کہ جو وہ خود ڈرامہ بنا رہے، وہ ایکٹریس جو خود ڈرامہ بنا رہے ہیں اور وہ اسی کو برا بنا رہے ہیں، اسی کو ثابت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، یہ فن ہے، اسی کو، اس کو آرٹ کہتے ہیں، اس کو آرٹ، اس کو مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ ساری چیزیں بھی دکھانی پڑتی ہیں کیونکہ اس چیز کی ویلیوز کی پذیرائی ہے. وہ جو آپ ارطغرل کی بات کریں، ویلیوز کی پذیرائی ہے ہمارے ہاں، لیکن ہم ایسا ارطغرل کی ویلیو کی پذیرائی ہے. یہ جملہ آپ کا نا آخری جملہ ہے، خدا کی قسم، یہ بڑا ویلیو کی پذیرائی ہے. اس لیے اشفاق احمد ہمیشہ دلوں میں پڑھنے والوں کی آنکھوں میں زندہ رہے گا. مفتی جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. بانو آپا جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی. کاشف، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک کمزور لٹریچر کو، کمزور اسکرپٹ کو، یا برے اسکرپٹ کو، میں برا کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ایک ڈائریکٹر بہتر انداز سے اور مثبت انداز سے اور ایک عزت دار انداز سے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ کسی بھی کہانی کی یا کسی بھی ڈرامے کی ہر سطح پہ انٹرپریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. مطلب رائٹر کوئی موضوع دیکھتا ہے، اسے وہ ٹچ کرتا ہے یا کسی کی فرمائش پہ لکھتا ہے تو وہ obviously کسی ایشو کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. اسی طرح سے ڈائریکٹر دوسرے سٹیج پہ اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. اسی طرح سے ایکٹر بھی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے. تو جب ڈرامہ لکھا جاتا ہے اور جب وہ مکمل ہوتا ہے تو obviously اس میں بہت بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں، کبھی اچھی ہو جاتی ہیں، کبھی بری ہو جاتی ہیں. ڈائریکٹر کے پاس کتنا روم ہوتا ہے ایک چیز کو سنوارنے کا؟ قدر صاحب، مسئلہ پتہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہو گیا کہ دنیا جہاں میں جو حادثہ ہوتا ہے نا وہ موضوع نہیں ہوتا. حادثے سے پہلے کے حالات کہانی کا موضوع ہوتے ہیں یا حادثے کے بعد کے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ موضوع ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں بریکنگ نیوز جو ہے نا، ہمارا موضوع حادثہ ہو گیا. اس سے آگے اور پیچھے کے معاملات کہانی ہوتی ہیں، ایک حادثہ کہانی نہیں ہوتا. کاشف صاحب، میں آپ سے صرف ایک بات جاننا چاہوں گا کہ جب بطور ڈائریکٹر آپ کو اچانک سے یہ کہہ دیا جائے کہ یار یہ ایپیسوڈ، یہ ڈرامہ تو بڑا ہٹ ہو گیا ہے، آپ اس کے 4 ایپیسوڈ بڑھا دو، تو اس میں پھر کوالٹی کہاں چلی جائے گی؟ کوالٹی تو مر جائے گی جب اچانک آپ کو یہ پتہ چلے کہ سٹوری میں بھی اب کھچائی کرنی ہے اور کسی طرح سے 4 ایپیسوڈ مزید بنانے ہیں. سر اسی لیے تو مسئلہ ہوتا ہے نا. اس لیے دیکھیں ہماری دنیا میں کہیں پہ بھی جو ڈرامے کا فارمیٹ وہاں پہ جسے آپ سیزنز کہتے ہیں، جو لانگ رننگ پلیز ہوتے ہیں، 40 ایپیسوڈ، 50 ایپیسوڈ، 100 ایپیسوڈ، وہ کبھی بھی ایک آدمی نہیں لکھ رہا ہوتا، وہ پینلز لکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک رائٹر اور ایک ڈائریکٹر کے ذمہ سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سٹوری ٹیلنگ ہے یہ کبھی بھی ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا. یہ آپ نے کاشف جو ہے نا بات کو کوزے میں بند کر دیا. ہم ایکچولی نا اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن دکھانا ہم امارت چاہتے ہیں. میں بڑا ہی ممنون ہوں. سعدیہ، اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ فرما دیجئے مجھے کہ مثال دے رہا ہوں، یہ پتہ نہیں یہ صحیح مثال ہے کہ غلط مثال ہے. وہ جی ٹی روڈ پر سے جا رہا ہے ایک قافلہ ایک سیاست دان کا، اور اس سیاست دان کے قافلے کی گاڑی کے نیچے ایک بچہ آتا ہے اور وہ بچہ مر جاتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ حادثہ ہے، لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ یہ
حادثہ نہیں ہے. حادثہ یہ ہے کہ اس بچے کے مرنے پہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. حادثہ یہ ہے کہ اس بچے کے گھر میں کوئی افسوس کرنے گیا ہی نہیں. حادثہ یہ ہے کہ اس بچے کے کفن اور دفن کے پیسے اس کے باپ کے پاس نہیں ہیں. سعدیہ. بالکل صحیح. حادثے سے بھی بڑا یہ سانحہ گزرا, کوئی رکا ہی نہیں حادثہ دیکھنے. تو یہ تو بہت بڑی بات کی کاشف نے بھی, آپ نے بھی, کہ ہم نے اس حادثے کو کہانی بنائی ہے. بھائی ہمارا مسئلہ ہم نے آگے اور پیچھے کی سچویشن نہیں جانی, بات کی انہوں نے کشف کی. کشف میں وہ لڑکی صرف سچے خواب دیکھتی ہے. پیرنی تو اس کے باپ نے اس کو بنا دیا کہ نہیں تو پیرنی بن کے بیٹھے گی, تو مجھے کما کے دے گی تاکہ یہ تیری جو 4 بہنیں میں ان کی شادی اور ان کی زندگی. تو وہ جو بھوکا لالچی باپ ہے, وہ جو نوچ رہا اپنی اولاد کو, ہم نے اس کے اوپر تو نظر ہی ڈالی. ہم نے ڈالی اچھا جی پیرنی ہے, پیرنی کا عشق چل رہا ہے. ارے محبت اس کی بچپن کی تھی, وہ تو سچے خواب آنا تو اس کے اس میں تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا کن عوامل نے اسے یہاں تک لے. یہ بات آپ کی نا بالکل ٹھیک ہے. نور آپ کی توجہ صرف دلوانا چاہتا ہوں, سعدیہ کی ہی بات کو بڑھا رہا ہوں کہ وہ باپ جو ہے وہ کس طرح اپنی بیٹیوں کے لیے. اب میں اس کا ایک اور پس منظر یا پیش منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جب بچہ جو گاڑی کے نیچے قافلے کے اندر آ کے جی ٹی روڈ کے اوپر اس کی انتقال ہوا تھا, ہم اس کے گھر گئے پوری ٹیم کے ساتھ. یقین کیجئے بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی, گلاس پانی پینے کو نہیں تھا, نلکے سے ہاتھ لگا کے پانی پیئے, کوئی جگہ نہیں تھی. غربت کا وہ عالم تھا. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری کیا مدد کریں گے. ہماری ٹیم نے کہا کہ ہم زور لگائیں گے کہ آپ کو پیسے ملے. انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کی لاش بیچوں گا. ہم نے کہا ہاں, کیونکہ تمہاری آگے 2 بیٹیاں ہیں, تو اپنی کمر سیدھی کر, کوئی نہیں آئے گا تجھے پوچھنے کے لیے. آج اگر اس باپ نے اپنی بیٹے کی لاش کو بیچا, اگر میں یہ جملہ کہوں تو وہ ہاں, لیکن اسی باپ نے اپنی بیٹیوں کا مستقبل بھی بنایا. یہ کہانی ہے. I'm out of words یہاں پہ بلال صاحب, میں کیا بات کروں. جہاں پر انفارچونیٹلی ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بیٹے کی لاش کو بیچنا پڑتا ہے اپنی بیٹیوں کو فیوچر بنانے کے لیے, اور کیا گزر رہی ہوگی اس ماں باپ کے اوپر. یہ معاشرہ ہے اور یہ ہمارے ادب کا اور حقیقت کا حصہ ہے. یہ فرما دیجئے ایک آخری جملہ, اگر آج ایک تبدیلی آپ نور کرنا چاہیں ہمارے ڈراموں میں جو آپ دیکھنا چاہتی ہیں, وہ کیا ہوگی ایک تبدیلی؟ اب میں یہ ضرور چاہوں گی, اب آپ شروع سے بہت اچھی بات کریں, لٹریچر کی بات ہو رہی ہے کہ رائٹرز جو ہے نا وہ بہت دھیان دیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں, کیونکہ ہماری نیکسٹ جنریشن میں یہ ڈراما دیکھ کے بڑا ہوتا ہے. یہ سارا ذمہ جو ہے میرا خیال میں رائٹرز پہ اور پروڈیوسرز پہ جاتا ہے, بیکاز لوگ پیسے بنانا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات. تمام لوگوں کا انتہائی ممنون. ساروں نے وہ بڑی بھرپور کی ہے, لیکن بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں رائٹر, تو اس نے رائٹر کو اسکول تھوڑی ہے, کوئی آرٹ اسکول ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ رائٹر بن گئے. وہ ادبی محفلیں جو پاک ٹی ہاؤس میں ہوتی تھی وہ رائٹرز کو بنایا کرتی تھیں. جب آپ کے پاس وہ ادارے ختم ہو گئے, وہ تھڑے ختم ہو گئے جہاں بیٹھ کے اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ لکھی ہو, جب آپ کے حیا اور بے حیائی کے معیار جو ہیں وہ اشتہار دینے والوں نے بنانے شروع کر دیے, تو بھائی آج آپ اشفاق کی اس بات کو صرف سر پہ ماریں گے کہ رنگ گورا کرنے والی اگر کریموں کے اشتہار دو گے تو کالے رنگ والی بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟